अस्सलाम वालेकुम जी। सूरत हाल बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। अच्छा, एक ख़बर भी आने वाली है और ख़बर कुछ ऐसी है कि काफ़ी यानी कि दूरअंदेशी के साथ कुछ फ़ैसले किए गए। और वो फ़ैसले इसलिए किए गए कि क्या पाकिस्तान को हमने वक्ती तौर पे डांग टपाऊ जिसको हम कहते हैं दुरुस्त करना है या कि मुस्तकिल तौर पे दुरुस्त करना है। और ये भी सूरत हाल ऐसी बनी कि जो सियासतदान हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त में मामलात को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और पिछले एक साल में उन्होंने पाकिस्तान को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट से बचाया और बहुत बड़ी मुसीबत से यानी कि बाहर निकाला। अच्छा, इस दौरान में आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक रोल था। अभी कवानीन बना रहे हैं जिसके ऊपर बात नहीं कर सकते, तनकीद नहीं कर सकते। तो तनकीद तो भाई होगी, तनकीद तो अगर नहीं होगी तो इसका मतलब है कि मुजरिमाना कोई गफलत करेगा। तनकीद में और गाली देने में और हमले करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तनकीद वो होती है जो गलत काम कर रहे हैं तो आप उसको पॉइंट आउट करते हैं। आप बेशक कारोबार ही कर रहे हैं और वो कारोबार बनते ही नहीं है तो वो तनकीद तो होगी। अगर आप नाजायज़ तौर पे जो है ना चंद एक लोग जो है ना फैसिलिटेट हो रहे हैं और अपने मामलात को आपने एहतसाब से दूर रखा हुआ है, आपने जवाबदेही से दूर रखा हुआ है तो उस पर तो तनकीद होगी। जैसे हमारे जजेस हैं, दुनिया के अंदर कहीं ऐसा नहीं है। अमेरिका में, कनाडा में, बरतानिया में देखें जजेस के साथ एक गलती सामने आ जाए उसके साथ क्या होता है। पाकिस्तान के अंदर तो माशाल्लाह करप्शन के ढेर लगा दो, अंबार लगा दो, जजेस की मैं बात कर रहा हूँ, और वो इस्तीफा दे दे तो उससे कोई सवाल ही नहीं कर सकता। क्या कानून है, तो इसके ऊपर तनकीद तो होगी। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो अगर आज अच्छा काम हो रहा है, खतीजा शाह को गिरफ्तार किया गया है, उसको उसकी वैन को क्या कहते हैं छांव में खड़ा कर दिया गया है और जो भी सूरत हाल हुई है तो ठीक है। हाँ, क्या उसको हथकड़ी लगनी चाहिए थी या लेकिन नहीं लगनी चाहिए थी, ये एक डिफरेंट स्टोरी है। इसके ऊपर भी जो है ना बड़ी बात होगी। वो बाकायदा हमले में शरीक थी, क्या मतलब उसको वो जज्बात में आई हुई थी। बाद में उसको समझ में आया कि ओ हो, ये तो सिर्फ ड्राइंग रूम तक मामलात होते हैं, रोड पे उतर के नहीं जाया जाता। तो हम तो ड्राइंग रूम की सियासत करने वाले हैं। जैसे बहुत सारों ने की, वो बचे हुए हैं, दुबके हुए हैं, थोड़े से डरे हुए हैं, थोड़े से पीछे हुए हैं। डरे हुए इस लिहाज से नहीं, वो इस बात से डरे हुए हैं कि यार अब हम मजीद जो है ना क्या करें, अब हमें यू टर्न मारने पड़ रहे हैं, अब नीवी नीवी होके जो है ना आगे पीछे होना पड़ रहा है। बचते हैं कि नहीं बचते, ये गलारा मतलब ऐसा नहीं होता कि एक शख्स ने सिर्फ कमेंट कर दिए, हलाला शेरी दे दी और किसी हद तक और किसी मुजरमाना फेल के अंदर प्लानिंग में शरीक नहीं था, बल्कि वो एक ट्विटर के ऊपर या वो फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ग्रुप्स में वो हल्ला धूम मचाया हुआ था। पैयो 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 पैयो, ठीक है, वो कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन एक कहता है कि जी यूं करना यूं करना यूं करना, और जनाब नीचे से इनकलाब निकल के आएगा, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो खतीजा शाह जो थी ना, वो बाकायदा जनाब मौका वारदात पे पहुंची हुई थी और जो कुछ कर रही थी वो सबके सामने उस पर क्या बात करना। और फिर वो एक ऐसी फैशन डिजाइनर, उसकी पिक्चर्स ऐसी ऐसी निकल के बाहर आएंगी। ये इस तरह के जो करेक्टर्स हैं उनमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि उसने अपने बाप से छुप के या शोर से छुप के या कहीं, वो सब ऐसे ही है, खुले ही खाता है। एक आम आदमी के लिए, नॉर्मल आदमी के लिए खुला खाता है, जो ये लोग हैं उनके लिए तो नॉर्मली। लेकिन जब आप जेरे बहस आए हैं तो फिर वो हर तरह की जो उनसी ना बातें होंगी। और जब तस्वीरें आई ना, मैं आपको बताऊं कि मुझे उस पर मतलब नॉर्मल सा था कि कोई मसला नहीं। लेकिन जब वो तस्वीर आई ना कि वो वैन से निकल के तस्वीर हाथ में पकड़ी है, घूंघट डाला हुआ है, वो मैं अगर तेरी ऐसी की तेरी, ये क्या हरकत है। मतलब वो खैरात लगी बटने, तो फिर जो था ना वो गुस्सा आया कि नहीं, डट के आते, ऐसे ही आते, ठीक है चादर ले लेते, लेकिन ऐसा घूंघट निकालना क्या, इसमें शर्मिंदगी की बात है। जो तुमने कारनामे किए वहां तो कोई शर्मिंदगी नहीं हुई, वहां पे तो मास्क लगा के बड़े फैशनेबल तरीके से जा रहे थे कि आहा हा पै गई, नहीं पै गई, इनकलाब निकल के आएगा, अभी जमीन में से निकलेगा इनकलाब। तो ये चीज जो उनसे ना मौजूद है। बड़ी खबर क्या आने वाली है देखें, कमीशन का जो मामला हुआ है ना, कमीशन के मामले के ऊपर जो ना हुकूमत ने एक स्टैंड लिया, और ये स्टैब्लिशमेंट का स्टैंड नहीं है, ये हुकूमत का स्टैंड है। और हुकूमत को ऑर्डर किया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, और ये सारी बातें होती नहीं, अचानक से जनाब ये कमीशन बना दिया गया, नोटिफिकेशन हो गया। जैसी नोटिफिकेशन हुआ तो सबके कान खड़े हुए। अच्छा, इससे पहले ना ये सब कुछ बातें आ रही थी
کہ یہ کچھ کر رہے ہیں, مسلسل میٹنگز چل رہی تھی, تو انہوں نے اچھا جو ایک نکالا, اس کے اوپر ایک ڈیسیجن بھی آیا, اور وہ ڈیسیجن اس بات کا تھا کہ میاں نواز شریف نے جب یہ حکومت لی تھی نا, تو حکومت لیتے ساتھ ہی میاں نواز شریف کا یہ فیصلہ تھا کہ ان سب کو پکڑ کے اندر کرو. شہباز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو سنتے رہے, وہ زرداری صاحب شیر کے شکار میں نکلے ہوئے تھے کہ میں ذلیل کرواؤں شہباز شریف کے ہاتھوں نون لیگ کو. میاں نواز شریف کہہ رہے تھے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, میں بالکل اتھینٹک بات کر رہا ہوں, میاں نواز شریف کہہ رہے تھے سب کو تنو اندر. وہ رپورٹس یہ تھیں کہ جو ہے نا ججز محبت میں پاگل ہوئے میں, تو میاں صاحب نے یہ کہا کہ تنو اندر, وہ ضمانت کر دیں, پھر تم تنو, مطلب اندر ہی رکھو. 5-7 دفعہ 7 دفعہ جو ہے نا, اس کے بعد کورٹ ایسا فیصلے دے گی جو کہ ابھی اس نے عمران خان کو دیا کہ ہم ضمانت دے رہے ہیں فلانے ڈیٹ تک کے لیے, اس کے دوران یہ 2-4 ہزار 10,000 20,000 قتل کر دے تو تب بھی آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. یہ پاکستان میں دھماکے کرے, کچھ کرے, اور اس نے کیے. پھر اس کو جب ایسی ضمانتیں ملی تو پھر اس نے کیے, کر کے دکھایا. تو آپ یہ دیکھ لیں یہ صورتحال کیا ہوئی بھائی. جب آپ یہ سمجھ لیں کہ جو صورتحال بنی ہے نا, اس کے اندر پھر خبر یہ ہے کہ بتایا کہ اس سسٹم کو چلانے کے لیے جو ایکچول سسٹم کیا ہے کہ پاکستان کے اندر 2013 میں کیا صورتحال بنی تھی. میاں نواز شریف نے ڈپلومیسی کی, پاکستان کے اندر کے معاملات دیکھے, اور یہ بتایا کہ ہم یہاں سے سی پیک گزاریں گے, بنائیں گے, اپنی مارکیٹ بنائیں گے, یہاں پہ ہم ترقی اور خوشحالی کے دور کریں گے. لیکن اس سارے کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ ڈیمز چاہیے, سڑکیں چاہیے, ریل, ہم نے انفراسٹرکچر اچھا کرنا ہے, اور پھر یہ جو ہے نا کام بہترین طریقے سے ہو سکے گا. ہم یہاں پہ پورے بلوچستان کے اندر جو ہے نا باقاعدہ فیلڈز وغیرہ, انڈسٹری, یہ سب کچھ ہوگی. پنجاب کے اندر سے ہم نے مزید بہتری کرنی ہے, یعنی کہ راولپنڈی میں جو یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے, یہ جو ہے یہ باقاعدہ ایک آفس بنے گا, بن چکا ہوا ہے لیکن آفس بنے گا, اور یہ یہاں سے جو ہے نا بہت سارا معاملہ کنٹرول ہوگا. تو یہ ایک مرکز بنا. پھر آپ دیکھیں کراچی کے اندر اس کو گوادر میں شفٹ کیا گیا, کراچی کے اندر سارے معاملات ہوئے, لیکن مین جو مرکز بننا ہے وہ بلوچستان بننا. سٹارٹنگ کیونکہ وہ ان ڈیولپ ہے, اور سٹارٹنگ جو ہے نا پنجاب سے شروع ہوگی کیونکہ یہ سیو ہے, تو جیسے یہاں سے ہوگا یہ سارے معاملات. اچھا, پھر ڈیمز بنانے, یہ سب کچھ ہونا. اس کے لیے کہا کہ بھائی ہمارے پاس تو پیسے ہیں نہیں اور ہم اتنے پھنسے ہوئے ہیں, تو ہمیں پیسے دو. اس طریقے سے انہوں نے بالکل جو انسان اس بات کو اپریشیٹ کیا. یہ جو $60 بلین آیا نا, یہ آپ کہہ لیں کہ پینٹس آئے تھے, پینٹس آئے تھے. اگر یہ معاملہ چل رہا ہوتا نا تو ہو سکتا ہے کہ 60,000 یعنی کہ $6 ٹریلین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہو چکی ہوتی. پاکستان میں لوگ جو ہے نا نوکریاں مانگنے کے لیے آ رہے ہوتے کہ ہمیں یہاں پہ نوکری مل جائے. اس ٹائم تک اتنا انقلاب آ چکا ہوتا. لیکن اس چیز کو ڈیفینیٹلی اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ان چیزوں کو تو سب سے زیادہ یورپ اور امریکہ اور دیگر کنٹریز کو پتا تھا, اور پھر یہ سب سے بڑا مڈل ایسٹ کو پتا تھا کہ اگر ایک دفعہ پاکستان مرکز بنتا ہے تو ہماری ویلیو کتنی کم ہوگی. یعنی کہ ایک شخص جو کہ مڈل ایسٹ میں رہتا ہے وہ دبئی کی طرف بھاگتا ہے کہ میں 4 دن اچھے گزاروں اور پھر واپس چلا جاؤں, اور وہ اس کو لیے 1 گھنٹے کی فلائٹ کر کے پاکستان میں آنا تو مشکل تھا. وہاں پہ اس کو ڈیزرٹ بھی ملتا ہے, اس کے اگر بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہم برف میں جائیں تو اس کو 12 مہینے جناب وہ برف میں ملتی ہے, کہ وہاں پہ ہیلی کاپٹر سروس شروع ہوتی ہے جیسا میاں نواز شریف نے پہلے دور میں کیا تھا. یہ ساری صورتحال ہے. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ یہ سارے معاملات پہلے ہو چکے ہوئے, تو یہ 13 کے اندر ایسے بہتری آئے گی. اب جو انسان یہ آئی ہے کہ اگر یہ قانون اسی طرح سے رہے گا کہ ججز بادشاہوں سے بھی بڑے بادشاہ, کنگ میکر بنے رہیں گے,
اور پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اسی طریقے سے اتنی طاقتور رہے گی اور وہ ہر اچھی جگہ پہ ہر اچھے کام کے اندر اپنا ہاتھ رکھ دے گی، اپنا پیر رکھ دے گی، اور وہ یہ کہے گی کہ نہیں، یہ کاروبار ہمارا، یہ زمین ہماری، یہ سب کچھ ہمارا، تو پھر یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ تو ابھی معاملے کو جو انسان سارٹ آؤٹ کرنا، اور کچھ ہوش کے ناخن آئے ہیں، کچھ مطلب یہ کہ اب ان کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہم حکومت گرا بھی سکتے ہیں، حکومت بنا بھی سکتے ہیں، لیکن حکومت چلا نہیں سکتے۔ یہ بات ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ لگ رہی ہے اور پتہ لگ چکی ہوئی ہے، اور ایسا ہی جو معاملہ ہوا ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ بات کا فیصلہ کیا کہ پہلے اس گند کو سارے کو صاف کرو۔ گند سے مراد لوگ نہیں ہیں، اس قانون کو۔ تو اس کے اندر جو بڑی خبر یہ آنے والی ہے کہ کمیشن جو بھی یہ آڈیوز کے بارے میں رپورٹ دے گا، اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سامنے آئے گا، اور جب وہ سامنے آئے گا تو جب یہ معاملات ہوں گے تو بہت سارے ایویڈنسز آئیں گے۔ جو ایویڈنسز ہیں وہ فیصلہ کریں گے۔ پارلیمنٹ کی کورٹ میں یہ بال آ جائے گی کہ قانون سازی کیسے کرنی ہے، اور جہاں تک اطلاع یہ ہے یعنی کہ قانون سازی بہت ساری تیار کر لی گئی ہے، کہ لبے لباب اس کا تیار کر لیا گیا، اس کے نوک پلک سیٹ کرنی ہے۔ یہ ججز بھی اپوائنٹ جو پارلیمنٹ سے ہوں گے، اور ان کے جو آڈٹ ہے بہت بڑا جو دفاعی اداروں کا، وہ بھی جو پارلیمنٹ کرے گی، پارلیمانی کمیٹیاں کریں گی، اور بہت زیادہ اختیارات پارلیمنٹ کے پاس آئیں گے۔ اور یہ جو ریفرنسز ہیں، اس کے لیے بھی پارلیمانی کمیٹیاں بنا کریں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیف جسٹس ہے کہ بس ٹھیک ہے، اس کے خلاف آیا ہوا ہے ریفرنس، وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، میں خود ہی ہوں کافی اپنا انصاف کرنے کے لیے، یا میرے بردر جج کے اوپر الزامات آ گیا، مال پکڑا گیا، چوری پکڑی گئی، ٹرک پکڑے گئے، وہ کہتا ہے میں اس کو ساتھ بٹھا کے خاموش پیغام دے رہا ہوں۔ یعنی کہ کرپشن، اور پھر وہ بھی کریلا کہتے ہیں نا، نیم چڑھا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو خبر یہ آنے والی ہے کہ اب معاملات کچھ اس طرف جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ جہانگیر ترین صاحب کے معاملات ہوں گے، ساتھ میں میاں نواز شریف کے بارے میں بھی اطلاعات آئیں گی۔ یہ میں ایکسٹرا آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان دونوں کے معاملات کو درست کیے جائیں گے۔ جہانگیر ترین صاحب کا کیا مستقبل ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، لیکن یہ جو شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں معاملہ تھا نا، یہ وہاں سے نکل چکا ہوا ہے۔ سب جان چکے ہوئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سارے کام بہترین طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن ان کو ایک یہ فکر ہے کہ میاں نواز شریف واپس نہ آ جائے، دوسری یہ فکر ہے کہ مریم نواز شریف جو نا مزید طاقت میں نہ آ جائے۔ یعنی کہ ابھی تک وہ یہی ہے نا کہ پارٹی کی جھنڈا اٹھا کے گھومتی پھرو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، باقی میں ہوں نا، اور پھر میرا بیٹا ہے نا، بس یہی اسی تک ہی ہے نا۔ اور وہ بیٹا جن پاجی پاجی کرتا ہے، جن گھوم رہا ہوتا ہے، آج کل تو نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ چیز ہے۔ بہرحال اللہ بہتر کرے گا جی، معاملات بہتر ہوں گے۔ تو خبر یہی ہے، اس کو بتا دوں کہ قانون سازی کوئی ایسا آنے والا ہے کہ اگلے الیکشن کے اندر نا ایک یہ منشور کے اندر آئے گا، یہ ایک پروگرام آئے گا کہ ہم نے آتے ساتھ ہی یہ کام کرنے۔ فی الحال قانون سازی دوسری طریقے سے ہوگی، اور کمیشن کی رپورٹ آ جائے گی۔ باقی جو الیکشن ہے وہ میں بہت پہلے، تقریباً سال پہلے خبر دے چکا، اور بار بار دے چکا، یہ مارچ اور اپریل ان 2 مہینوں میں سے کسی ایک دن ہوگا 2024 کے اندر۔ اور یہ معاملات اسی وقت طے کر لیے گئے تھے جب پی ڈی ایم نے یہ حکومت بنائی تھی کہ کس وقت میں ہوگا، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ کہ ابھی جو پروگرامز یعنی کہ آئی ایم ایف سے نکلنے کی بات ہو رہی ہے، تو انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ ہوتا ہے، آپ کو مانیٹر کر کے بتاتا ہے کہ آپ یہاں پہ یہ غلطی کر رہے ہیں، یہ غلطی کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ یہ آئی ایم ایف ہوتا ہے۔ تو آئی ایم ایف نے پیسے بھی نہیں دیے، اور پچھلی جو گروہ تھا، جو ایک انٹرنیشنل سازش تھی پاکستان کو ڈیفالٹ کروا کے ڈی نیوکلیئر کرنے میں اور برباد کرنے میں، جو ان کا ایک عمل تھا جو کہ پی ٹی آئی کے تھرو ہو رہا تھا، وہ سارا ایکسپوز ہو چکا ہوا ہے۔ اور جو فنڈز ہیں وہ نہیں ملے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کی بھی بڑی کوشش تھی، لیکن ڈار صاحب نے اور زیادہ ایکسیلنٹ ورک کیا ہے۔ جتنے ہمارے منسٹرز دیکھیں اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، ٹکا کے کر رہے ہیں، اور ایکسیلنٹ پرفارمنس ہے، کوئی شور شرابہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات جو انہوں نے افسوس کی ہے کہ جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، اس طریقے سے وہ جو پبلسٹی ہے نا وہ نہیں کر رہے۔
اور اس پہ توجہ آج بھی نہیں ہے. اور صرف اس کی وجہ سے پچھلی دفعہ بھی مار کھائی تھی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 2013 سے اور 2017 تک پی ایم ایل این کی حکومت نے کیا گیا، جبکہ ہر چیز کا اشتہار ہونا چاہیے تھا. یہ اشتہار اس طریقے سے اشتہار نہیں کہ پیسے دے کے اشتہار، پتہ ہونا چاہیے تھا عوام کو دن اور رات کے کیا کی ہے، کیا تبدیلیاں آئی ہیں. اور یہ سازش کامیاب ہوئی. اگر 2013 سے اور 17 تک جو کچھ ہوا تھا پی ایم ایل این نے کیا تھا وہ تمام آنکھوں کے سامنے ہوتا، پبلک نے چیر پھاڑ کر دینی. یہ ڈاکٹرائن نہیں چل سکتی. آج بھی یہی کام ہے کہ پچھلے 1 سال کے اندر پی ایم ایل این کی کارکردگی کیا ہے کوئی نہیں پتا. ہاں وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. ہم سے تو پوچھو بس وزارت خارجہ کی، ہم کسی اور چیز کے ذمہ دار نہیں. یہ جناب نبیل گبور صاحب کے تاریخی الفاظ ہیں تو انہی کو میں دہرا رہا ہوں. عملاً بھی وہ ایسے ہی. تو خبر یہ ہے جی کہ کچھ قانون سازیاں کچھ بڑے پیمانے پہ ہونے والی ہیں، اور یہ کمیشن کو جو ہے نا جہاں معاملے کو اس کمیشن کے روکنے کی کوشش کریں گے وہاں پہ ایکشن ہو جائے گا. اس لیے کہ میاں نواز شریف کے دو ٹوک بات ہے، جہاں روکیں آپ نے چھری پھیر دینی ہے، نہیں پھیرتے تو آپ نے حکومت سے استعفیٰ دو، سائڈ پہ ہو جو، یا اگر نہیں کر سکتے تو شہباز شریف صاحب کو آرڈر ہے کہ آپ استعفیٰ دے دو، دوسرے سے کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.